अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जैसे कि आपको पता है कि हेल्थ 21 में हमारे मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं और आपको इस शो से जो अवेयरनेस मिलती है वो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम अपनी सेहत को इग्नोर कर देते हैं और कुछ मसाइल हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हम इसे हैंडल किस तरह से करें। तो ये जो K21 का शो है ये एक बड़ा खूबसूरत शो है आप लोगों के लिए, इस वजह से कि इस शो से आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में अवेयरनेस भी मिलती है और आपको हम गाइड भी करते हैं कि अल्लाह ना करे अगर ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हमारे गेस्ट मोहम्मद अफजल ओडो, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोरंगी। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है उसके हवाले से हम इनसे बात करेंगे, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसा। सबसे पहले तो ईद तो गुजर गई, फिर भी एक बार ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं अपने लिए भी और देखने वालों के लिए भी ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, हमें बहुत सारी चीज़ों का उस तरह नहीं पता होता। हालांकि बहुत आसान हो गया है कि किसी चीज़ को भी अगर आप समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आपके पास ये जो सोशल मीडिया है ये इतनी आसानी आपके लिए लेके आया है कि आप कुछ भी लिखें तो आपको आसानी से पूरी रिसर्च आपके सामने निकल के आ जाती है। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक क्यों मनाया जाता है, ये हमारे देखने वालों को। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अफजल ओडो, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोरंगी। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ K21 न्यूज़ के और पूरी टीम की जो आपने हमें दावत दी। बेसिकली ये 2012 से जो है हम वर्ल्ड जो इम्यूनाइजेशन डेज मना रहे हैं, ये 2012 से शुरू है और हमारी ये 26 तारीख से शुरू है और 30 तारीख तक। इसका जो सिर्फ जो मकसद है, मतलब है, हम अपने जो अवाम है पूरी और जो भी हमारे मुल्क के पूरे अवाम है, वालिदैन हैं, उनको एक पैगाम पहुंचाना है वैक्सीन के बारे में। जी। जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन हमारा चल रहा है, इसमें 12 जो है मेजर हमारी जो बीमारियां हैं उसमें बैक्टीरियल भी है, वायरल भी है, ठीक है ना। उसके लिए अवेयरनेस के लिए ये ज़रूरी है कि हम पैगाम पहुंचाएं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो वैक्सीन होती है ये कितनी ज़रूरी होती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, या आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि वो बीमारी जो है वो आप पे ज़्यादा असरअंदाज ना हो? क्योंकि आप अगर देखें और अगर मैं अभी बहुत ही मतलब कोई इतना ज़्यादा पुराना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है गुजरा कोरोना के बारे में कि उसकी भी एक वैक्सीन आई, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया, अगर सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो उस टाइम जो परेशानी आई थी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। और जैसे ही वैक्सीन आई तो लोगों में एक चीज़ ज़रूर होगी कि ये वैक्सीन कोरोना से लड़ेगी, आपको बचाएगी, तो थोड़ा उस हवाले से बताइएगा। जी नहीं, माशाल्लाह अभी हमारे मुल्क में काफ़ी अवेयरनेस है इस बारे में। देखें, ये मैं आपको आसान लफ्ज़ों में एक इजी जो है थोड़ा इसको मैं तफसील दूंगा कि जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट डोज है, BCG है, हेपेटाइटिस B है, OPV है। इसमें देखें कि BCG हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें ट्यूबरकुलोसिस से बचना है। और ट्यूबरकुलोसिस ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल में एक गांव का जो बिल्कुल बेचारा यानी अनपढ़ है उसको भी पता है कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। जी। पढ़े लिखे को तो बिल्कुल पता है कि ये अगर TB का एक भी बंदा घर में मौजूद है तो वो सारों के लिए ख़तरनाक है। बिल्कुल, TB एक ऐसा मर्ज़ है। इसलिए हम जो वैक्सीन है ये प्रिवेंटिव है, इम्यून पावर बनाती है। जो BCG हम लगा रहे हैं तो ये बच्चे ज़ीरो से जो है वो एक बच्चे में इम्यून पावर बन जाता है। अल्लाह न करे अगर बैक्टीरियल अटैक भी होता है उस पर तो जो उसको इम्यून पावर बना हुआ होता है तो वो उसको सेव करता है और पूरी उम्र के लिए सेव करता है। हेपेटाइटिस B है वो भी हम 0 डोज पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता है हेपेटाइटिस B कितनी खतरनाक है, जिसको कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर हम उसको 0 डोज पे लगा देते हैं और बच्चे को टाइम पे वो वैक्सीन हो जाती है तो देखो उसके लिए कितना वो जो है इम्यून पावर उसकी डिफेंस करता है, ठीक है ना। और OPV यानी ज़िंदगी भर के लिए माजूर बंदा जी, तो उसलिए जो है ना हम शुरू में उसको एक डोज दे देते हैं OPV का, तो आप देखेंगे वो जो है ना यानी माजूर से बच जाता है पूरी उम्र के लिए जी। वरना अगर ये मिस हो जाता है तो हर वक्त उस बच्चे को ख़तरा रहता है।
اور اس کے لیے ماشاءاللہ کافی اویئرنیس بھی ہے ہمارے جو ہے عوام کو, ہمارے دوستوں کو, سب کو پتہ ہے. لیکن پھر بھی جو ہے کچھ جو ہے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے میں ایک آپ کو چھوٹا سا مثال دوں جی جی, کہ کبھی کبھار ایک غلط فہمی ہوتی ہے والدین کو کہ ہمارے بچے کو نظر لگ جائے گی, تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کا 0 ڈوز رہ جاتا ہے, وہ بچے کو چھپا دیتے ہیں, مہینہ ڈیڑھ اس کو دکھاتے بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. تو اس میں جو یہ جو ضروری چیز ہے وہ رہ جاتی ہے, تو بچہ جو ہے نا اس میں پھر جو ہے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے, اور اس کو جو ہے نا پوری عمر کے لیے یعنی کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے. تو اس لیے جو ہمیں یہ ویک ہے, اس منانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ویکسین تمام ضروری ہے ہر چیز کے لیے. جیسے پینٹا ہے, نیموکوکل ہے ہماری, اور روٹا, ابھی ہماری روٹا وہ بھی ہم دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈائریا ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو بچہ ڈی ہائیڈریشن میں چلا جاتا ہے, تو وہ اس کو ڈیتھ تک وہ پہنچ جاتا ہے, اور اس کو بچانا پھر جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو ہے نا ویکسین ضروری ہے. اور نیموکوکل کتنی خطرناک چیز ہے, نمونیا ہو جاتی ہے بچے کو, تو پھر وہ جو ہاسپٹل میں بیچارہ وہ داخل ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پیٹس میں آج بھی آپ دیکھیں گے بھرے پڑے ہیں. یہ صرف وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا امیون پاور کم ہے بچے میں, تو ویکسینیٹڈ نہیں ہوتا. اگر ویکسینیٹڈ ہوتا تو کم از کم وہ جو ہے نا اللہ اس کو دفاع ہو جاتا اس کا. لیکن بچے جو ہے نا کافی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں, اور ڈیتھ ریشو ہمارا اس میں بڑا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا سر, ایک میں معذرت کے ساتھ ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی تو کانسیپٹ ہے نا ہمارے دیہاتی علاقوں میں بھی, اور اگر شہر میں بھی میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ ویکسین جو ہیں وہ اگر ہم لگواتے ہیں تو ہماری جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. غلط کانسیپٹ بھی تو ہے نا بہت ساری ویکسین کے لیے. جی جی, آپ سمجھ رہے ہوں گے. جی جی, کیا ہے کہ میری جب جاب 1995 میں مجھے آرڈر ملا تھا, تو ہمارے پولیو ویکسین شروع ہو گئی تھی. جی. تو آگے چل کر بہت سارے جو ہے نا ایسے لوگوں میں مس گائیڈنس آئی کہ جو ہے نا بچے جو ہے وہ ان کے جو نسل آگے نہیں بڑھے گی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا. یہی بات کر رہی تھی میں. آج میں وہی سوال جو ہے اپنے جب بھی میں اسٹریٹ میں جاتا ہوں, اور جب پولیو سے ریفیوزل بچے آتے ہیں, تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ بھائی دیکھیں, جو ہمارے ہاتھ سے پیے ہوئے جو قطرے پولیو کے جس نے پلائے, آج ماشاءاللہ وہ 10 بچوں کے باپ ہیں. اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہماری آدم شماری کتنی بڑی ہے. اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو ہماری آدم شماری کم ہو جاتی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ایک جو ہے نا غلط کانسیپٹ دیا جاتا ہے, پتہ نہیں کس کے کیا جو ہیں وہ ان میں انٹرسٹ ہے. لیکن جو یہ ویکسین پوری دنیا میں آج کل آپ دیکھیں کیوریٹو پہ زیادہ جو اتنی توجہ نہیں ہے جتنی پریونٹیو پہ ہے, اور لوگ خود چل کے جاتے ہیں اپنے فکس سینٹر پہ. اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں تو یہ اور بھی زیادہ سہولت ہم نے دی ہے کہ اگر ہمارے ہاں ایک فکس سینٹر پہ ایک ای پی آئی سینٹر ہے ہمارا, وہاں پہ ایک فکس سینٹر پہ ایک ویکسینیٹر ہے, تو دوسرا آؤٹ ریچ پہ ہے, اور جا کے جو کیمپ لگاتا ہے کسی بھی محلے میں, اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ساروں کو بلا کر ساروں کو دعوت دے کر اور اپنا ویکسین کرتے ہیں. دوسری دنیا میں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ لوگوں کو خود چل کے جانا پڑتا ہے وہاں پہ جو ہے فکس سینٹر پہ. ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہم نے سہولت دی ہے کہ بھائی فکس سینٹر پہ بھی جو بچہ ہے وہ بھی ویکسینیٹڈ ہو جائے, اور جو آؤٹ ریچ پہ کیمپ ہے وہاں بھی بچہ کوئی محلے کا وہ نہ رہے. اور اس میں ہمارے LHWs کا بھی بہت کردار ہے ماشاءاللہ. وہ بھی جب یعنی کیونکہ ان کے ایک LHW کو ہمیں 80 گھر دیا جاتا ہوتا, تاکہ وہ اپنے ان کے LHW نیشنل پروگرام کے حوالے سے, لیکن وہ ہم سے کوآرڈینیٹ ہوتی ہیں, ویکسینیٹر سے کوآرڈینیٹ ہوتی ہیں جو آؤٹ ریچ والے ہوتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں اس گھر میں جو ہے ابھی ماشاءاللہ یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اور آپ ویکسینیٹ کریں.
اچھا ہاں ٹھیک. اچھا مجھے یاد ہے کوئی آج سے 21-22 سال پہلے کی بات ہے کہ کرنگی میں ایک کیمپ لگا تھا جہاں پہ جا کے میں نے ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگوائی تھی. جی جی. اور جب میں وہ ویکسین لگوانے جا رہی تھی تو جو میرے آس پاس کے لوگ تھے جن کو میں نے بتایا کہ آج میں ویکسین لگوانے جا رہی ہوں ہیپیٹائٹس بی کی, تو مجھے ڈرایا گیا کہ نہ لگواؤ. اچھا اس ٹائم اتنی اویئرنیس اس ٹائم تھی بھی نہیں, پر ہماری فیملی میں کسی کو ہیپیٹائٹس ہو چکا تھا اس ٹائم, تو ایک خوف ہمارے اندر آ گیا کہ ہمیں اس سے بچنا ہے, اور اگر بچنا ہے تو ہمیں ویکسین لگوانی ہے کیونکہ ہماری فیملی میں یہ چیز آ چکی تھی. تو سر یہ سلسلہ تو ایک لمبے ٹائم سے ہے کہ آپ کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے یا اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو ویکسین لگوانی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ اویئرنیس کے ایسے پروگرامز جاری کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے جو لوگ, کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو پازیٹیو چیز بھی ملتی ہے اور جہاں آپ کو نیگیٹو چیز بھی ملتی ہے, اور ہم ایک ایسی سوچ کے مالک ہیں کہ معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کروں گی کہ ہم نیگیٹو چیز کو زیادہ جلدی پک کرتے ہیں اور پازیٹیو چیز کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو مجھے بتائیں کچھ ایسے پروگرامز جاری کیے ہیں کہ جو لوگ ابھی بھی ویکسین کو یہ سمجھتے ہیں, جیسے کہ کرونا کی بھی ویکسین آئی اس کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہوئی, اللہ نہ کرے کہ اور کوئی بیماری آئے, ضرور اگر کچھ ایسا ہوگا تو اس کے لیے بھی ویکسین کی تیاری ضرور ہوگی. تو کچھ ایسے پروگرامز جاری کیے گئے ہیں جو لوگوں کے اندر ایک یہ شعور پیدا ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے بچاؤ کے لیے ہیں, یہ ایک وہ بیریئر ہے جو ہمیں کسی بھی بیماری سے بچا سکتا ہے یا ہمیں اتنا اسٹرانگ بنا سکتا ہے کہ اس بیماری سے ہم لڑ سکیں اور جان کی بازی نہ ہار سکیں. جی جی جی. یہ ہے کہ ہمارے ہیپیٹائٹس کے حوالے سے جیسے آپ نے سوال کیا, تو یہ ہمارا ماشاءاللہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے پورا جی جو مینجمنٹ کر رہا ہے. اچھا. اور پوری ویکسین سپلائی ہو رہی ہے ہماری ماشاءاللہ. ہماری جو میڈم منسٹر صاحبہ ہیں وہ ایک چھوٹی چھوٹی باریک چیز کو بھی ماشاءاللہ جو ہے نگلیکٹ نہیں کرتی, اور وہ سارا جو ہے نا خود جو ہے مانیٹر کرتی ہے ہر چیز کو, چاہے وہ پولیو پروگرام ہو, ویکسین کا پروگرام ہو, ای پی آئی کا پروگرام. ای پی آئی کے حوالے سے ایک منتھ میں ماشاءاللہ جو ہے نا وہ بالکل دیکھتی ہیں کہ یہ یو سی لیول تک, یعنی وہ چلی جاتی ہیں میڈم صاحبہ کہ جو ہے کہیں پہ جو ہے نا کیوں یہ گراف کم ہوا ہے, اتنا انٹرسٹڈ ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے, بہت. تو جو ہے وہ یہ جو ہمارے ہیپیٹائٹس پروگرام ہے یہ مکمل چل رہا ہے. اور آپ کے کراچی میں ماشاءاللہ جیسے جناح ہاسپٹل ہے آپ کی, وہاں پہ ہیپیٹائٹس پروگرام کی جو ہے الگ ہماری ایچ آر ہے اور پوری ویکسین وہاں پہ اویلیبل ہے. اور اس کے بعد میں سول ہاسپٹل میں ہے, اور لیاری جنرل ہاسپٹل میں ہے, کورنگی فائے جو ہماری ہاسپٹل ہے وہاں پہ ہے, اور سعود آباد ہاسپٹل ہے وہیں پہ ہے ہماری. اور جو ہمارے تمام جیل خانہ ہیں, ملیر جیل ہے, سینٹرل جیل ہے, وہیں پہ ہے. اور چھوٹے چھوٹے جو ہمارے سینٹر ہیں جیسے آپ کا ہو گیا گلشن حدید, وہیں پہ بھی ہمارے ہیپیٹائٹس پروگرام کے اور پوری ویکسین ہماری اویلیبل ہے. وہاں پہ جو ہے نا لوگ ماشاءاللہ جا رہے ہیں اور رجسٹر ہو رہے ہیں اور ویکسین اپنا پراپر طریقے سے کروا رہے ہیں. اچھا سر, آپ نے جیل کی بات کی تو تھوڑا سا ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا. جو لوگ جیل میں ایک لمبے عرصے سے اپنی قید کاٹ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ویکسین کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے, انہیں بھی ویکسین لگتی ہے, وہ کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ جی وہ یہ ہے کہ جو ایک تو ہیپیٹائٹس پروگرام کے جو ہمارے ہیڈ ہیں وہ اپنی ایچ آر بھی دیتے ہیں, اور جو ویکسین ہے وہ بھی ہر سال وہیں پہ کرواتے ہیں. وہیں پہ بھی رجسٹریشن ہوتی ہے, اور وہاں پہ ہمارے بالکل میڈیکل آفیسرس موجود ہیں, اور وہیں پہ جو ہے نا ایک پروگرام بنایا جاتا ہے کہ ان دنوں سے ان دنوں تک جو بھی بالفرض 3000 ہمارے جو وہاں پرزنرس ہیں ان کو جو ہے ان دنوں میں ڈیلی کے حوالے سے ایک ریشو نکالا جاتا ہے کہ 80 یا 100 اس حوالے سے جو ہے نا ہر سال وہیں پہ بھی ہیپیٹائٹس پروگرام کی جو ہے ویکسین ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا سر, ایک چیز یہ ہوتی ہے جو ایک خوف عوام میں ضرور ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ میرا ایک شو ایسا بھی ہے جس میں میں عوام میں جاتی ہوں, تو مجھے ان کی بھی چیزیں سننے کو ملتی ہیں جو میں آج سوال بھی کرنا چاہوں گی. یہ جو ہیلتھ ورکرز آتی ہیں گھروں پہ جو قطرے پلاتی ہیں بچوں کو, ماؤں کا ایک سوال ہے کہ پتہ نہیں ان کو اتنی نالج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ مجھے ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے بتائیں جو گھروں میں یہ ویکسین کروانے آتے ہیں, ان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے؟ جی جی بالکل. یہ ایک تو جو ہیلتھ ورکرس جو پروگرام ہے ہمارا وہ تمام پرانا پروگرام ہے. ابھی تو ماشاءاللہ جو سینئر ہیں وہ تو ریٹائر ہونے والے بھی ہیں. اچھا. اور اس کی فل ٹریننگ دی جاتی ہے. پہلے جو جیسے ہی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تقریباً 12 مہینے تک تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا. ہاں, اس کے بعد میں
یہ جو ہے نا ہیلتھ ورکرز ایسے ہو جاتے ہیں جیسے فیملی ممبر، گھر والوں کے، ہاں نا، ان سے جو ہے نا یعنی جو فیملیز عموماً گھر سے کم نکلتی ہیں، یعنی ہاسپٹل تک بھی نہیں پہنچ سکتی، تو وہ تقریباً جو مشورہ ہے وہ ہیلتھ ورکر سے لیتی ہیں. جی ہاں. اچھا. تو ان کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی، یا اجنبی وہ ان کے لیے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک سر، کسی دنیا بھر میں کہیں بھی دیکھا جائے ہیلتھ اور ایجوکیشن بیسک ہے کسی بھی شہر یا ملک کی اگر بات کریں، تو آپ اپنے ہیلتھ کے سسٹم کو یا اپنے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس لیول پہ جا کے کام کر رہے ہیں یا ہمیں بہت بہتری کی ضرورت ہے؟ ایک بڑا بھاری سوال میں نے آپ سے کر دیے اور میں خود کر کے سوچ رہی ہوں، بڑا بھاری ہو گیا. نہیں، آپ کی ان چیزوں سے دیکھیں، آج شو کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری اویئرنیس، اور اس کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ پازیٹیو میسج، اور اس کے بعد یہ مقصد ضرور ہے کہ ہماری آواز جہاں جہاں جائے اور جہاں کوئی کمی ہے تو اس میں بہتری آئے. ماشاءاللہ پورا پاکستان ہمارا ہے اور سندھ ہماری ہے، بالکل. لیکن میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں سندھ جو ہے نمبر 1 پہ ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں، جیسے ہمارے گمبٹ ہاسپٹل ہے جو لیور ٹرانسپلانٹیشن، وہ پہلے انڈیا میں ہوتا تھا، پورے پاکستان میں نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے. اور دوسرا جو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن، وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے. اور کارڈیولوجی جو وارڈ بنے ہوئے ہیں اور جو NICVTs ہیں، وہ لاڑکانہ، سکھر، اور ابھی جو ہے دوسرے شہروں میں بھی شروع ہونے والے ہیں. یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے. جو میڈم منسٹر صاحبہ نے ہمارے ایفرٹس لیے ہیں اور ہیلتھ کے حوالے سے جتنا ہم آگے بڑھے ہیں، ماشاءاللہ ہمیں فخر ہے. ٹھیک ہے سر، یہ چیز اس لیے کہ ضروری ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں ایک چیز ضرور ہے کہ شاید ہیلتھ کے اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ پیچھے ہیں. تو آج بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ نہیں، پہلے آپ نے جس طرح سے کہا لیور ٹرانسپلانٹ کا، تو لوگ پڑوسی ملک میں اگر کسی کو پرابلم ہوا، ایک ایکسپینسو ٹریٹمنٹ، ایگزیکٹلی، تو اس کے لیے آپ کو ویزا فری میں آپ کو مل رہا ہے. کیا بات ہے! مطلب اس کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ بہت بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. اور اپنے شہر کراچی جو کہ سندھی ہے، صوبہ سندھ ہے، تو بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایسی فیسلٹیز آپ کو دی گئی ہیں جو آپ کو پہلے اپنے ملک سے باہر جا کے یہ علاج کروانا پڑتا تھا، جو ایک غریب انسان نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی ڈیتھ پازیٹیو ہو جاتی تھی. تو اب وہ ساری چیزیں آپ کو اپنے شہر میں مل رہی ہیں، تو یہ ایک بڑی چیز ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم بہت ساری پازیٹیو چیزوں پہ اپریشیٹ نہیں کرتے، پر نیگیٹو چیز پہ ہم کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلی ویکسین جو ہے وہ کتنے دن بعد یا کتنے گھنٹوں بعد یا کتنے منٹ کے بعد لگتی ہے، یہ دیکھنے والے والدین کے لیے؟ یہ 24 گھنٹے میں آپ لگا سکتے ہیں. اچھا، شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے تو ایک ویکسین کا بہت عرصے پہلے ہوتا تھا، میرے حال سے کوئی 5 سال تک ویکسین آپ کو لگتی تھی، کچھ ٹائم کے بعد کہ اب خسرہ کی ہے، اب اس کی ہے، اب اس کی ہے، یا 2.5 سال؟ جی، یہ آپ 0 سے لے کر 20 مہینے تک آپ لگا سکتے ہیں. اچھا، جی، مطلب اسٹارٹ سے یہ ہے کہ 20 مہینے تک آپ لگا سکتے ہیں. کانسیپٹ جو ہے کہ چھوٹے بچے کو باہر نہ نکالے، نظر لگ جائے گی، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. کیونکہ ہماری، میں عرض کروں کہ یہ صرف کیا گیپ کیا آ رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں. BCG پھر بھی لگ جاتی ہے، ہیپیٹائٹس پھر بھی لگ جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے ایک 6 مہینے یا 5 مہینہ یا بھلے 1 مہینہ بھی گیپ کر لیا، اللہ نہ کرے اس میں آپ کو ایک وائرل اور بیکٹیریل پازیٹیو ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک. اس لیے 0 ڈوز ضروری ہے، اہم ہے. جو اس میں درمیان میں جو گیپ آئے گا نا، وہ آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے، کیونکہ بچہ فوڈ کی طرح ہوتا ہے، اس کو امیون پاور کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نہ کرے اس میں کوئی چیز اس کو ہو جائے، بالفرض آپ OPV نہیں پلا رہے ہیں اور اس کو وائرل اٹیک ہو گیا، آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں، ہمارا پیغام بھی یہ ہے کہ بچہ جس دن پیدا ہو رہا ہے، آپ بسم اللہ کر کے اس کو ویکسین کروائیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے سر، ہمارے شو کا ٹائم جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا. مطلب میں تو بہت ساری چیزیں اور بھی پوچھنا چاہتی تھی، پر ٹائم کی کمی کی وجہ سے ٹائم ہی ختم ہو گیا. آپ ہمارے دیکھنے والوں کو، ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی، میں پورے ناظرین جو ہمارے محترم ہیں، ہم ان کے لیے عزت رکھتے ہیں، تاکہ جو ہمارے ویکسینیٹر آپ کے آؤٹ ریچ پہ آ رہے ہیں یا فکس پہ آ رہے ہیں، یا آپ لوگ جو جا رہے ہیں،
آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ویکسین کا ہونا ضروری ہے. بالکل بڑی مہربانی آپ کی, اور اس کو پہ توجہ دیں. یہ آپ کے بچے کے لیے فائدہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ایسے کوئی ڈھکی چھپی جو ہے بیماریاں نہیں ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی ہوں. اس کے لیے بچوں کے صحت مند ہونا ضروری ہے. صحت مند ہونے کے لیے ویکسین کروانا ضروری ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ہیلتھ 21. آج کا بچہ کل کا فیوچر ہوگا, اور اس کے لیے والدین کو ایفرٹس کرنا لازمی ہے. اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. یہ جو ویکسین ہے یہ آپ کے بچوں کو ایک صحت مند زندگی دے گی, اور اس کی کوشش آج ہم نے بھی کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی کی, آپ کو بھرپور میسیجز دے کے کہ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے کہ اپنے بچے کو ایک صحت مند زندگی دینا چاہتے ہیں تو ویکسین سے دور نہ رکھیں, ان کو ضرور لے کے جائیں اور ویکسین لگوائیں. آپ دیکھ رہے تھے عیسیٰ لیبارٹری کی جانب سے ہمارا شو ہیلتھ 21. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.